बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी फौजदारी प्रैक्टिस में जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के हवाले से। अगर कोई भी तहरीरी या ज़बानी बयान जो किसी अम्र के हवाले से नतीजे की तरफ रहनुमाई करे और मामला फौजदारी है तो फिर उसे कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है। याद रखिएगा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट अगरचे नवीयत के एतबार से एडमिशन से मुख्तलिफ है, लेकिन कानून शहादत आर्डर 1984 में इसे एडमिशन के चैप्टर के अंदर ही डिस्कस किया गया है और कानून शहादत आर्डर 1984 वाज़ेह कर देता है कि कन्फेशन एडमिशन की ही एक सूरत है और इकरार जब दीवानी मुकदमे में किया जाता है तो वो एडमिशन हो जाता है, और जब यही इकरार फौजदारी मुकदमात में किया जाता है तो उसको इकरार जुर्म या इकबाल जुर्म या कन्फेशन कहा जाता है। इकरार जुर्म की कोई डेफिनेशन तो नहीं की गई, अलबत्ता बतौर एक लॉ के तालिब इल्म के ये कहा जा सकता है कि मुल्ज़म अगर आज खुद आज़ादाना मर्जी से अपने जुर्म का इकरार कर ले तो ये इकरार जुर्म है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी। अलबत्ता कन्फेशनल स्टेटमेंट उन शराइत के तहत होनी चाहिए जिनका तकाजा कानून शहादत आर्डर 1984 के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा कि कन्फेशन मुल्ज़म के अपने खिलाफ हतमी और मुकम्मल शहादत होता है, क्योंकि वो अपने ही खिलाफ शहादत दे रहा होता है। एक माहिर कानून है जस्टिस स्टीफन, वो कहते हैं कि कन्फेशन बुनियादी तौर पर एक ऐसा एडमिशन है जो किसी जुर्म में मुलव्वस शख्स ने किसी वक्त किया हो और जिसमें वो अपने किए गए जुर्म के बारे में नतीजा अखज़ करे या अपने किए गए जुर्म के बारे में उसकी कोई तजवीज़ करे। एक इकबाल जुर्म में जुर्म के बारे में एडमिशन आ जाता है या फिर उन वाक़यात को मान लिया जाता है जो जुर्म की तश्कील करते हैं। यहाँ डायरेक्टली उस जुर्म को मान लिया जाता है या उन तमाम वाक़यात को एडमिट कर लिया जाता है जो उस जुर्म की तश्कील कर रहे थे, और किसी संजीदा किस्म का इल्ज़ाम आयद करने वाले वाक़या का एडमिशन, ख्वाह वो मुकम्मल तौर पर इल्ज़ाम आयद करने वाला वाक़या हो, वो आज खुद इकबाल जुर्म नहीं है। इस बात की अगर इंटरप्रिटेशन आपने देखनी हो तो PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज 459 में इसको वाज़ेह किया गया था। कोई मुल्ज़म अगर कुछ शराइत हैं कन्फेशन की, अगर उन पे पूरा उतरता है उसकी स्टेटमेंट, तो फिर उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। मसलन अगर वो बयान करे कि उसने वो जुर्म किया जिसका उस पर इल्ज़ाम की लगाया गया है। नंबर 2, अगर वो अपने बयान में बतौर मुल्ज़म सरीह तौर पर अपने जुर्म को तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसके बयान से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उसी ने जुर्म किया है, वो उन वाक़यात को मान लेता है, एडमिट कर लेता है कि ये जुर्म के जो वाक़यात है उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ, डायरेक्टली वो उस जुर्म को एडमिट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में आला अदलिया ने बहुत से केसेस में इस अमर पर जोर दिया है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। बयानिया अल्फाज से कोई नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं है।
واقعات کو ماننے کے بعد ان واقعات سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو اخذ کرنا، اعلیٰ عدلیہ ہمیشہ سے اس بات کو نگیٹ کرتی ہے، اور نہ ہی اعلیٰ عدلیہ اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے زمرے میں لیتی ہے۔ تاہم عام حالات کے اندر اب دو صورتوں میں جو دو کنڈیشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں، کسی ایک شرط کا تکمیل پا جانا اقبال جرم کو مکمل کر دیتا ہے۔ اقبال جرم زبانی بھی ہو سکتا ہے اور ریٹن فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایڈمیشن اور کنفیشن بنیادی طور پر انگلش لا سے انفر کیے گئے ہیں، اور اقبال جرم جو ہے فوجداری مقدمات میں آئے روز کا معاملہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ اقرار جرم مکمل طور پر زیر غور لایا جاتا ہے، اور اقبال جرم کو مکمل طور پر قبول کیا جاتا ہے یا مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں سے کچھ چیز کو لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، یہ قانون اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ پھر اقبال جرم سے منحرف نہیں ہوا جا سکتا، اور اقبال جرم سے اگر منحرف ہوا جا سکتا ہے اگر بیان دینے والا یہ ثابت کرے کہ یہ بیان جو ہوا ہے جھوٹا ہوا ہے۔ اور اقبال جرم ہمیشہ امر واقعہ جو جرم ہے اس کے متعلق ہونا چاہیے، یا تو یہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ مجسٹریٹ کے سامنے جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں ہوگا، یا کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی صورت میں ہوگا۔ اور جوڈیشل کنفیشن میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ وہی کچھ لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا جو کچھ ملزم نے اپنے بیان میں جس طرح سے کہا ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2001 MLD پیج 807 کے اندر۔ اب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عام طور پر قانون جرم جو ہے ملزم کے خلاف بطور حتمی شہادت اور ثبوت کے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کیونکہ یہ جوڈیشل کنفیشن ہے باقاعدہ اس کی شرائط کو مکمل کیا گیا ہے، لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ ماں سوائے چند ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب ایسا اقبال جرم دیگر متعلقہ شہادتوں سے کوریبوریٹ کر جاتا ہے، اور کوریبوریٹ ہوتے ہوئے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن واضح ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ جو کنفیشن تھا وہ ثابت ہو رہا ہے دیگر شہادتوں کے ساتھ، دین انکریمنیٹ تو ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کنوکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری شہادتوں کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کوریبوریٹ نہیں کر رہا تو پھر یاد رکھیے گا کہ قانون میں اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اور جبکہ عام حالات کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے اوپر کوئی انحصار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہے کہ محض ذاتی سیاسی رنجش کی بنا پہ ایک شخص کسی بے گناہ شخص کو سزا دلوانے کی نیت سے اپنے سامنے اس شخص کے اقرار جرم کا بہانہ تراش لے اور دوسرے کو پھنسانے کے لیے جرم میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میرے سامنے اس نے اقبال جرم کیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی اقبال جرم جو از خود اور آزادانہ مرضی اور رضامندی سے نہیں ہے وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے، ناقابل قبول ہوگا، یعنی عدالت ایسے اقبال جرم کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 30 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 37 کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ فرد جو اقرار جرم ہے وہ ناقابل تسلیم ہے کہ ملزم کو اگر کوئی فائدہ دے کر، کوئی دھمکی دے کر، خوف دلا کر، کسی قسم کے پریشر میں لا کے
وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا اقراری بیان جو کسی اختیار یافتہ شخص کے تحت لایا گیا ہے، اس کو ایکسپلوئٹ کر کے لایا گیا ہے، تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق کسی بھی اقبال جرم کو قبول کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ ملزم کا ایسا بیان رضاکارانہ اور آزادانہ تھا۔ ملزم مکمل طور پر آزاد تھا، رضاکارانہ طور پر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے آیا تھا۔ اس بات کی اگر ہم سیٹلڈ پرنسپل کو دیکھنا چاہیں تو CLI 1961 ڈھاکہ ہائی کورٹ ہے، پیج 461 اس کی بڑی اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 جو واضح کر دیتا ہے کہ اگر عدالت کو ظاہر ہو کہ کنفیشن جو جرم ملزم کرنے آیا ہے وہ رضاکارانہ نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پر غیر متعلقہ تصور کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اس بات کو اگر انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھنی ہو تو 2002 PCRLJ پیش ہے 1072 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 کے اندر اختیار یافتہ شخص کے تحت جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ مسترد کی جا سکتی ہے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اختیار یافتہ، اب اس کی اگر انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں تو بیان دینے والا شخص ایسے شخص کے زیر سایہ ہو جس شخص کے سامنے وہ بیان دے رہا ہے، یا ایسا شخص کسی برتر حیثیت کے تحت کمتر حیثیت میں ہو، کیونکہ وہ کسی برتر حیثیت کے سامنے کمتر حیثیت میں ہے، اور وہ کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے، کوئی ایسا اختیار ہے جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم نے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ بہت سی ایسی صورتحال آ جاتی ہیں قانون کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے کہ قانون کے اندر بہت سے ایسے سرکمسٹانسز موجود ہیں جن میں جوڈیشل کنفیشن کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے۔ عدالت یہ سمجھتی ہو کہ بیان دینے والا شخص دوسرے شخص کے بااختیار شخص کے زیر سایہ ہے، کسی پولیس کے اعلی افسر کے زیر سایہ ہے، وہ پیٹرونائز کر رہا ہے اور اس کو جوڈیشل کنفیشن کے لیے مجبور کیا ہے، اس کے گھر کی عورتیں اس نے کنفائن کی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 37 واضح کر دیتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر جب کوئی ملزم کسی دوسرے برتر حیثیت کے شخص کے بااختیار شخص کے زیر سایہ ہے اور وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینے آ گیا ہے، تو ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ہمیشہ سے اپنے فیصلہ جات میں چند اشخاص کو برتر حیثیت یا اختیار یافتہ حیثیت میں قرار دیا ہے۔ آرٹیکل 37 قانون شہادت آرڈر 1984 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہ دہی مجسٹریٹ ہیں، آنریری مجسٹریٹس ہیں، علاقے کے ذیلدار ہیں، لمبردار ہیں، ریلوے آفیسرز ہیں، اعلیٰ برتر آفیسرز ہیں، پولیس کے افسر ہیں، لمبردار، زمیندار جو چودھری ہیں اس علاقے کے خان ہیں، وڈیرے ہیں، اور پنچایت کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ٹھیکیدار ہیں جن کے زیر سایہ وہ شخص کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اقبال جرم پولیس افسر کے روبرو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سرے سے ہی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کا جو کنفیشن ہے وہ ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک ملزم پولیس کے خوف، تشدد کے ڈر سے جھوٹا اقرار جرم کر رہا ہو، اور پولیس نے تشدد کے ذریعے ملزم سے زبردستی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے لی ہو، اور اگر بوقت کنفیشن پولیس ملزم کی حیثیت ملزم کسی نہ بھی ہو، تب بھی ایسا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ صورت کوئی بھی ہو،
پولیس کے روبرو کسی قسم کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اس کو کوئی اہمیت قانون میں حاصل نہیں ہے، ماں سوائے کہ جب ایسا کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیگر مضبوط شہادتوں کے ساتھ اتنی تائید کر رہی ہو، اتنی کوریبوریٹ کر رہی ہو کہ دوسری شہادتیں ہی اس کو ثابت کر رہے ہیں، دین انکریمنیٹ ہو جاتا ہے، اور دین کنوکشن بھی اس بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تحریری بھی ہے، ریٹن بھی ہو سکتی ہے، ایسے بیان کو یا مکمل طور پر تسلیم کیا جائے گا یا مکمل طور پر رد کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ چیزوں کو مان لیں یا کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں انکریمنیٹنگ میٹیریل اور ایک ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے والے معاملات کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک کمپیٹنٹ کورٹ ایک حصے کو تسلیم کرے اور ایک حصے کو تسلیم نہ کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو بھی زبانی شہادت، زبانی بیان دیگر شہادتوں، مضبوط شہادتوں سے اگر کوریبوریٹ ہو رہا ہے دین تو اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، ادروائز اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 39 قانون شہادت آرڈر 1984 کی اگر بات کریں تو آرٹیکل 38 اور آرٹیکل 39 قانون شہادت آرڈر 1984 کا تعلق بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے، اور اس میں پولیس کے روبرو جو اقبال جرم ہے اس کی قانونی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 38 واضح کر دیتا ہے کہ اقرار جرم جو کسی پولیس آفیسر کے روبرو کیا جائے وہ کسی ایسے شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ہمراہی ملزم کا اقبال جرم جس سے وہ منحرف ہو گیا کسی دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ دیگر غیر جانبدارانہ شہادتوں سے، مضبوط شہادتوں سے، کوریبوریٹو پیسز آف ایویڈنسز کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے۔ اگر اس بات کی آپ نے انٹرپریٹیشن دیکھنی ہے تو 2006 پی سی آر ایل جے پیج 62 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل 39 قانون شہادت آرڈر 1984 کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اقبال جرم جو کسی شخص نے کسی عہدیدار پولیس کی حراست میں ہوتے ہوئے کیا وہ اس شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جا سکے گا ماں سوائے ایسی صورت کے کہ جب ایسا بیان کسی مجسٹریٹ کے روبرو دیا جائے۔ اب آرٹیکل 39 قانونی شہادت آرڈر 1984 کے احکامات کتابیں کسی پولیس آفیسر کے روبرو کنفیشن ایسے شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا جو کسی جرم میں ماحوس ہو۔ اس اصول کی بنیاد اس بنیاد پر ہے کہ غلط کنفیشن کو قبول کرنے کے خطرے سے بچا جا سکے۔ پولیس کے جو تشدد کرنے کے امکانات ہیں، جو کسی کو مجبور کرنے کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اس بات کو 6 سال بعد آل انڈیا رپورٹر پیج 506 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آرٹیکل 39 کی بنیاد اس پریزمپشن پہ ہے کہ پولیس کی تحویل کے اندر اقرار جرم کے لیے ناجائز دباؤ یا جبر ایک آسان موقع مہیا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک مزاحیہ سی بات ہے، کسی بندے نے بتائی کہ جنگل میں دیکھا کہ ایک بھینس جو ہے وہ بھاگ رہی تھی، تو ہاتھی نے پوچھا کہ بھائی اے بھینس تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ گائے پکڑ رہی ہے، گایوں کو، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے بھی نہ پکڑ لے۔ اس نے کہا وہ تو گائے کو پکڑ رہی ہے، تم بھینس ہو۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور میں تو بھائی مجبور ہو کے مان جاؤں گی،
تو وہ شخص کہنے لگا کہ پھر ہاتھی نے بھی دوڑ لگا دی کہ بھائی اگر مجھے پولیس نے مارا تو میں نے بھی بیان دے دینا کہ میں ہی گائے ہوں۔ تو پولیس کے سامنے بیان آرٹیکل 37، 38 اور 39 قانون شہادت آرڈر 1984 واضح کر دیتے ہیں کہ چونکہ تشدد اور جبر کا عنصر موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن واضح کی اعلیٰ عدلیہ نے۔ اور حدود کے مقدمات میں لازم ہے کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ صرف مقدمے کی سماعت کرنے والا جو مجسٹریٹ ہے وہی لکھے گا۔ مجسٹریٹ اگر ایسا اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجسٹریٹ نے ایسا بیان لکھا ہے جو اس کا سماعت نہیں کر سکتا ہے تو اس کا کوئی قانونی اثر نہیں ہے۔ جس قانونی عدالت نے اس کا ٹرائل کرنا ہے، سماعت کرنا ہے، وہی اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھے گی۔ اور کنفیشن جو ہے آزاد مرضی سے ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور اس کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اس کا تقابل استغاثہ کی بقیہ شہادت سے، جو دوسری شہادت ہے اس کو تقابل کرا لیں، کمپیئر کر لیں، اس کو کریبوریٹ کر لیں، تاکہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس بات کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو 2006 میں PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 30 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن موجود ہے۔ جہاں تک جوڈیشل کنفیشن مجسٹریٹ یا عدالتی کارروائی میں لایا جاتا ہے سامنے، اور جب ملزم کھلی کورٹ کے اندر اقرار جرم کرتا ہے تو وہ اس جوڈیشل کنفیشن کے ایمبٹ میں آ جاتا ہے، اور ایک عدالت کے روبرو انڈر سیکشن 164 ضابطۂ فوجداری اور سیکشن 364 ضابطۂ فوجداری کے تحت دیا گیا جو بیان ہے وہ جوڈیشل کنفیشن جو اس کو تصور کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ 164 میں اگر کسی نے کنفیشن کیا ہے 364 کے تحت ضابطہ کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن اگر اس میں جبر کا، اس میں کوئی دباؤ کا یا کوئی ترغیب کا یا لالچ کا کوئی عنصر ہے تو پھر وہ بھی قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اقبال جرم جو ہے وہ 164 ضابطۂ فوجداری کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر نہ کیا جائے دین وہ انڈمیسیبل ہوگا۔ اور جو سیکشن 164 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت مجسٹریٹ کے روبرو کیا جانے والا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کو درست باور کیا جاتا ہے، اور مجسٹریٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو پٹ ڈاؤن کرے۔ اقبال جرم کرنے سے پہلے مجسٹریٹ جو اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو لکھنے جا رہا ہے اس بات کی تسلی کرے کہ ملزم اپنا بیان اپنی مرضی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی ترغیب کے، بغیر کسی دباؤ کے وہ ایسا بیان دے رہا ہے، اور ایسا اقبال جرم دین ایڈمیسیبل ہوگا۔ اور اگر کوئی اقبال جرم 164 کی شرائط کے مطابق نہیں دیا جا رہا دین یہ ان ایڈمیسیبل ہوگا، خواہ 164 میں فال تو کرے گا لیکن شرائط تو پوری کی گئی نہیں ہے، دباؤ کا عنصر موجود تھا، ہتھ کڑی میں ایک 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے، پولیس کی موجودگی وہاں پہ ہو، جبر ہو، تشدد ہو، دین اس کے بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اقبال جرم جو ہے اوپن کورٹ میں قلم بند کیا جانا چاہیے، اور پولیس عدالت کے باہر ہونی چاہیے تاکہ بیان دینے والا جو شخص ہے وہ آزادانہ طور پر بغیر کسی جبر کے بیان دے، آزادانہ مرضی سے دے، کسی خوف کی بغیر دے۔ اب مجموعہ ضابطۂ فوجداری کی سیکشن 164، 364 اور 342 کے تحت جو اقبال جرم ہوگا وہ جوڈیشل کنفیشن کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر ملزم کو کسی ترغیب، کسی وعدہ، کسی دھمکی کے تحت اقبال جرم کروایا گیا ہے تو ایسا اقبال جرم جو ہے وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ آئے گا،
ناقابل شہادت ایویڈنس ہوگی، ناقابل شہادت اس کو تصور کیا جائے گا. لیکن اگر وہ بغیر دباؤ کے آزادانہ طور پر تھا، بغیر کسی جبر کے تھا، خود اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو پھر وہ یاد رکھے گا کہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگی. اس بات کی اگر انٹرپریٹیشن آپ نے دیکھنی ہے تو 2001 YLR پیج 2181 میں ہمیں انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے. کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہماری گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے ذہن میں کوئی نئی باتیں آئیں تو ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی قانون ماہر ہوں، بلکہ صرف اور صرف قانون کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو مجھے پتا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اور لوگوں کو بھی بتایا جائے. ناقص علم میں جب آپ محسوس کریں تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ گپ شپ جاری رہے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.